सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर मैं सहमा हुआ हूँ कल जो हुआ है उसके बाद। सर कल बड़ी क्रेजी वेदर सिचुएशन सर क्रिएट हुई है और उसके अंदर आप और मैं जो है हम लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है, और साथ हम मौसम जो था वो एकदम से ठंडा भी हुआ, लेकिन फिर लग रहा था बारिश नहीं होगी, फिर बारिश भी होगी, बारिश भी बहुत तेज़ हुई। अनफॉर्चुनेट सर ये इसके अंदर बात है कि कुछ हलाकतों की भी रिपोर्ट्स जो हैं वो आ रही हैं। कंफर्म नंबर हमारे पास नहीं, कई जगह 8 लिखा है, कई जगह 14 लिखा है, कई जगह 19 लिखा है, तो हम उसके ऊपर नहीं कमेंट करेंगे कि टोटल कितनी है, बट डेफिनेटली पीपल डाइड इन दिस फ्रीक वेदर एक इंसिडेंट था लाहौर में। सर मुझे नहीं याद कि ऐसी आंधी होती तो है, लेकिन बड़ी सालों से मैंने तो नहीं विटनेस की इतनी तेज़ आंधी। सर ऐसी डस्ट स्टॉर्म तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। और वो असल में वो फिर ज़ाहिर बुजुर्गान का एक जो व्यू पॉइंट होता है हिस्ट्री का, उसमें जब आप टैप इन कर लें तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसी तो हमने बड़ी देखी है। तो वो कहते हैं जी कटाई के सीज़न के अंदर ना अमूमन काली आंधी जो है वो आती होती है। अब मैंने सवाल उन बुजुर्ग से पूछा कि इसका ताल्लुक जो है वो कटाई से है या फिर मौसमी हालात उस वक्त क्रिएट हो जाते हैं। उन्होंने कहा कटाई से ताल्लुक है इस चीज़ का, जिसको मैंने तस्लीम नहीं किया बात को, कटाई से कैसे ताल्लुक हो सकता है। बट सर ये है कि हम देखें कितनी सेंसिटिविटीज़ हैं दुनिया भर में कि मौसमी अग्रेशन जो है उसके लिए तो कोई दुनिया का मुल्क तैयार ही नहीं है। आप लॉस एंजलिस की वाइल्ड फायर्स देख लें, इसे लेके ये वाक़या देख लें, और आप इस्लामाबाद के अंदर जो ओले पड़े थे, आज से कोई कल भी पड़े, लेकिन जो बड़े वाले ओले पड़े थे उससे नुकसान लोगों का। तो अब देखें मौसमी तब्दीली जो है वो तो एक रियलिटी है। अब दुनिया और चक्रों में पड़ी हुई है कि क्या करना है, AI चल रहा है, ट्रेड वॉर्स चल रही हैं, टेक में क्या करना है। इस क्लाइमेट चेंज को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन अपने आप को इक्विप ज़रूर किया जा सकता है कि आप क्या इकदाम ले सकते हैं कि आपका जानी नुकसान तो कभी ना बिल्कुल ना होए और आपका किसी किस्म का माली नुकसान भी ना हो। इस चीज़ को देखना पड़ेगा सर। जी बिल्कुल सर, देखें एक तो ये कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इट इज़ रियल। दूसरी चीज़ ये कि बड़ी अब अच्छी बात है कि वेस्ट में कम से कम ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का कम होता चला जा रहा है, क्योंकि अदरवाइज़ तो आप देखें कि जितनी इस वक्त आबादी है वो इंसानी तारीख में कभी भी नहीं थी दुनिया पे। और होता ये था कि जंगें होती थी, 4-4, 5-5 मिलियन लोग जो है एक जंग में चले जाते थे। अब वो जंगें भी नहीं हो रही थैंकफुली। तो लोगों की मेडिकल साइंस की वजह से उम्रें लॉन्जिविटी बढ़ रही है। तो अब एक हमारी जो लाइफस्टाइल है, मतलब जो हम खाते पीते हैं उसको उगाने के लिए जितनी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो वो ये बहुत बड़ा हिस्सा बन रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। अब जो सवाल है वो ये है कि आपने तो जिक्र किया लाहौर का, इस्लामाबाद में भी कल फिर से ओले पड़े हैं। अच्छा वो ऐसे नहीं थे कि किसी का जानी माली नुकसान हो, लेकिन उनका एक ट्रॉमा तो अनलॉक हो चुका है ना नया। अच्छा इसी तरह कल जो यहाँ पर यकीनन अमवात हुई होंगी उसकी वजह ये कि मेरे अपने कई दोस्तों के सोलर पैनल गिर गए और चीज़ें हो गई। अब वो जाहिर है सोलर पैनल छत से अगर नीचे आएगा और किसी को लगेगा तो वो बड़ा मुश्किल है उसका सर्वाइव करना। दरख्त गिर जाए, किसी पे दरख्त गिर जाए। सो एक तो हमने पिछली दफ़ा भी जो जिक्र किया था कि है ये ग्लोबल इशू। मतलब अमेरिका में भी अब इंश्योरेंस कंपनीज ये कह रही हैं कि जी या तो हम इस तरह की चीज़ की इंश्योरेंस नहीं करेंगे या हम प्रीमियम ज़्यादा चार्ज करेंगे। पाकिस्तान में अभी तक ये बहस ही नहीं शुरू हुई कि जी अब आपने अपनी चीज़ें इंश्योर करवानी है, क्योंकि इस तरह के वाक़यात तो अब बढ़ते चले जाएंगे, कम थोड़ी होंगे। उसमें आपकी जान की भी इंश्योरेंस है, उसमें आपकी गाड़ी की भी है, उसमें आपके घर की भी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर आपकी जो अर्बन प्लानिंग है वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिस तरह कल आप जो है वो गोल्फ कोर्स पे थे जिस वक्त आंधी आई है, और आप मुझे बता रहे थे कि आप बिल्कुल सेंटर में आकर खड़े हो गए दरख्तों से दूर। अब वो मसला ये कि वहां पर तो दरख्त क्योंकि बहुत पुराने थे, नेटिव दरख्त थे, वो तो कायम रहे। लेकिन हमने शहर में देखा जहां जहां पाम लगाया हुआ था वो अक्सर गिर गए, तो उससे आप देखें कितना नुकसान पहुंचा होगा। तो अब ये जो अर्बन प्लानिंग है उसमें देखें कि यहाँ पे नेटिव चीज इधर के लिए कौन सी बनी है, क्या लगाना है। ये जो अब ये जो कल हुआ है ना, दिस इज द न्यू नॉर्म। ये अब आप एक्सपेक्ट करें साल में एक दो दफा इस तरह की कोई चीज हुआ करेगी। सर बिल्कुल सर। और मैं मतलब ये भी पढ़ रहा था कहीं पे कि ये जो सारी चीज़ें हुई हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिकल आउटेजेस जो हैं वो बहुत सारे हुए हैं। अच्छा इसमें मैं
لیسکو قصوروار نہیں ٹھہراتا. دیکھیں ایک وقت پہ ایسے ہوتا تھا, ہمیں لگتا تھا کہ لیسکو والے سب سے زیادہ ویدر مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کا کام تو نہیں ہے ویدر مانیٹرنگ. وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسی بارش ہوگی تو وہ کچھ نہ کچھ گرڈ بند کر دیں گے, جی بارش کی وجہ سے ہوئی ہے. اس میں تو ریئلسٹکلی میں امیجن کر سکتا ہوں کہ کئی آپ کی جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں ہیوی ونڈس کی وجہ سے, درخت گرنے کی وجہ سے ڈیفینیٹلی آؤٹیجز ہوئے ہوں گے, اور بتی تمام شہر کے اندر جو تھی وہ بہت ہی فلکچویٹ کر رہی تھی, اور کئی جگہوں میں تو 6-6 گھنٹے بتی نہیں فراہم کی گئی, کیونکہ ظاہر ہے کوئی نقصان. لیکن اب نارملائز ہوگی سچویشن. ویسے سر میرا پہلے میں نے کہا تھا کہ حتمی فگر نہیں, حتمی فگر ویسے ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ 13 اموات تو کنفرم ہے. تو یہ ہم ان کے خاندان والوں سب کے ساتھ ظاہر ہمدردی کرتے ہیں کہ یہ اگین ویدر انسیڈنٹس کی وجہ سے یہ چیز ہو, تو وہ تو شخص جو ہے وہ اپنی لٹرلی اپنے کام شام یا کسی چیز سے نکلا ہوگا اور اس کے اوپر یہ اس قسم کی چیز ہو جائے تو بڑا افسوسناک چیز ہے. تو ایک تو اس کو آپ کو مینیج کرنا چاہیے. واپس اگر ہم بجلی پہ آ جائیں تو سر دیکھیں جو علاقے, جیسے میں لاسٹ ویک بھی بات کی تھی, جو انڈر گراؤنڈ جن کی وائرنگ ہے وہ پھر عموماً اس قسم کی چیز سے تھوڑا بچ جاتے ہیں. اور یہ پھر اب آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ نے پرائیورٹیز کس چیز کو دینی ہے. آپ نے لوگوں کی الیکٹریکل جو سپلائی ہے ان چیزوں پہ وہ ٹھیک کرنی ہے. اموات اگر ہو جائے تو اس کو کس طرح ریڈیوس کیا جائے. اس کے علاوہ آپ نے اگر جیسے انشورنس کا ذکر کیا تو یہ سر ایک اس کی شاخ ہے ہی نہیں, یہ تو کئی شاخیں ہیں جن کو آپ کو انٹینگل کرنا چاہیے. میرے خیال میں وقت یہ آ گیا ہے کہ اب ہم نے صرف لاہور کے اندر, لاہور کے تک کی میں بات فی الحال کروں گا, لاہور میں ہوا ہے کہ سیوریج لائنز بھی ڈال لی ہیں ہم نے, سڑکوں کا نظام بھی بہت بہتر کر لیا ہے, جہاں جہاں نہیں ہوا وہاں آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہو جائے گا, اور بڑی چیزیں ہم نے اچیو کر لی انفراسٹرکچر وائز. اب میرے خیال میں وہ جو دکھتا نہیں ہے اس کے اوپر آپ ایفرٹس ڈالیں اپنی. جیسے یہ چیز دکھتی تو نہیں ہے نا کہ آپ نے کیا کیا کیا, لیکن البتہ اگر ایک واقعہ ہو اور آپ اس کو اگر ایک بیسس پوائنٹ رکھیں, اور اگلا خدا نہ خواستہ جب بھی ایسی چیز ہوتی ہے آپ کہیں دیکھیں جی ہم نے یہ چیزیں کی تھی تو لوگوں کا نقصان بھی کم ہوا ہے, اموات بھی کم ہوئی ہیں, اور ہمارا یہ گرڈ سسٹم بھی بڑا بہترین چلا ہے, تو یہ ہم نے کیا, تو اس کی شاباشی تب لے لیجئے گا. بالکل. اور یہ آپ نے جو انڈر گراؤنڈ وائرنگ کی بات کی ہے نا, یہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مینڈیٹری کر دینی چاہیے. پہلے تو یہ ابھی پرانی سوسائٹیز کو آپشنل دے رہی ہیں نا کہ جی آپ اتنے پیسے ریز کر دیں تو لیسکو کر دے گا. آپ یہ آپشن نہ دیں, آپ مینڈیٹری کریں, انڈر گراؤنڈ کریں, لوگوں کو بل بھیجیں, لوگ دیں گے بل, ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوگی. اب دیکھیں یہ بات یہ نہیں ہے کہ ان انٹرپٹڈ بجلی کی, کہ طوفان آ رہا ہو تو بھی میرے گھر بجلی, وہ یہ تو چلے جی لگژری ہے. لگژری کا مسئلہ نہیں ہے, لوگوں کی کھمبے گرنے سے, تاریں گرنے سے, ٹرانسفارمر گرنے سے جان جا رہی ہے. سو یہ اب سیفٹی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کا ابھی ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ 20% شاید انکریز ہونے لگا ہے, تو یہ کوئی آپشن تھوڑی ہے. 6 دن پہلے جنگ ہوئی ہے, ظاہر ہے آپ نے اپنا ڈیفنس کرنا ہے, تو اسی طرح یہ بھی ہے, سیفٹی سیکیورٹی کا معاملہ ہے. تو اب یہ کرنا ہی کرنا ہے, اس کو آپشنل مت کریں, یہ اس کو لوگوں کو فورس کریں کہ اب وہ پیسے دیں. اور بالکل سر یہ کریں. اور دیکھیں یہ ایسے تو نہیں ہے نا کہ کل میں کسی سے بات کر رہا تھا, کہہ رہے شکر ہے جی چھٹی کا دن تھا تو بچے جو تھے وہ اسکولوں میں نہیں تھے, بچے اسکول انوائرمنٹ میں نہیں تھے, بچوں کو کتنا اس پہ ڈر لگتا ہے, ان کو ایک دم سے سب اٹھا کے اندر. میں نے کہا یہ تو دیکھیں نا, موسم کو چھٹی کے دن تو نہیں خراب ہوتا نا, موسم تو کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے, اسکولنگ ڈیز میں بھی خراب ہو سکتا ہے, آف اسکول میں بھی, تو اس کی کوئی نا وہ نہیں ہے بات کہ آپ کریں. دوسرا سر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو یہ اتنا ہم ٹیکنالوجیکلی ساؤنڈ ہو چکے ہیں, کہا جاتا ہے کہ جی ہم ویدر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم سٹاکس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم جو نیا ٹیک ہے اس کے بارے میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر ٹیکنالوجیکلی ہم اتنے ساؤنڈ ہیں تو یہ چیز جو تھی اس کی پریڈکٹیبلٹی نہیں تھی. مطلب این ڈی ایم اے ہو جائے, آپ کا میٹ ڈپارٹمنٹ ہو جائے, یہ تو ان کے بنیادی فرائض کے اندر ایک چیز ہے کہ آپ آگاہ کریں لوگوں کو کہ جی آپ کی مطلب اخبار میں لگائیں یا نیوز چینلز کے اوپر اشتہار دیں, یا نیوز چینلز کے اوپر آپ رپورٹنگ کریں اس کو پرائم ٹائم آپ کی جو شوز ہیں اور نیوز بلیٹنز میں, کہ جی ہفتے کے روز لاہور کے اندر بڑا ایک ایکسٹریم ڈسٹ اسٹارم آئے گی اور اس کے اندر آپ کو خطرہ ہے, تو آپ ذرا احتیاط کریں. تو یہ میڈیا کو اس طرح بھی یوز کرنا چاہیے, میڈیا صرف تجزیہ کرنے کے لیے بیٹھی ہے. جی بالکل. ایک تو یہ ہے طوفان اور بارش کی پریڈکشن تو تھی, لیکن اتنا سیویئر مطلب انپریسیڈنٹڈ قسم کا وہ شاید ان کو نہیں پتا ہوگا یا انہوں نے نہیں کی. اسی لیے ایک اور چیز جو بہت حکومت کے فرائض میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اکوپ کریں ود اے اسمارٹ فون. لوگوں جو بندہ افورڈ نہیں کرتا اس کو سرکار کوئی اپنے پاس سے پیسے ڈال کے اسمارٹ فون دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس اسمارٹ فون ہے نا, اس کے پاس 1 گھنٹے پہلے نوٹیفیکیشن آ رہا تھا کہ طوفان شروع ہونے لگا, ٹھیک ہے, تو وہ اپنا ریپ اپ کر کے گھر کے اندر یا کسی چھاؤں میں جا سکتا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ کسی نے اخبار میں پڑھا بھی ہو,
جس طرح کی ہمارے لائف سٹائل سے یاد ہی نہیں رہتا کہ اچھا ابھی 5 بجے یہ ہونا تھا یا 6 بجے وہ ہونا تھا. آپ کو اگر نوٹیفیکیشن آ رہا ہے نا کہ اگلے گھنٹے میں یہ ہونے لگا ہے, تو جس طرح پوری دنیا میں ہوتا ہے, این ڈی ایم اے نے بھی اگر آپ کو انفارم کرنا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بھی آسانی یہ ہے کہ وہ ایس ایم ایس کے ذریعے کرے. اخبار ٹی وی کوئی دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا, تو یہ اسمارٹ فون جو ہے نا سب کی, یہ بالکل جس طرح ہوا, صاف ہوا سب کا بنیادی حق ہے, صاف پانی سب کا بنیادی حق ہے, اس طرح میرے خیال میں اب اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ سب کا بنیادی حق ہے. سب کا بنیادی حق ہے سر. دیکھیں اور جیسے آپ نے کہا کہ شاید ان کو اس کی شدت کا اندازہ نہیں تھا, یا دوسرے طرح میں اس کو فریم کرتے ہیں, ان کو شدت کا جائزہ لگانے کی اکوپمنٹ نہیں ہے ان کے پاس, تو یہ اکوپمنٹ بھی ان کے پاس ہونی چاہیے. دیکھیں ارتھ کویکس کے اوپر بھی اب لوگ جو ہے وہ سائزموگرافس کہتے ہیں ان کو, جن سے وہ مانیٹر کر لیتے ہیں کہ جی اتنی اس شدت کی آ سکتی ہے, آپ پلان کر سکتے ہیں تھوڑا سا. مجھے یقین ہے کہ جو ویدر سسٹمز ہے اس کے اندر موسمی صورتحال جو ہے اس کی پریڈکٹیبلٹی آج سے 10 سال 20 سال سے اس وقت بہت بہتر ہے. اس کے اندر حکومت کو چاہیے کہ انویسٹ کریں, آپ لوگوں کو بتائیں. دوسرا آپ کا اسمارٹ فونز والی بات ہے, آپ یہ بھی ڈٹرمن کر لیں کہ جی فالٹ لائنز کہاں ہیں آپ کی, ویدر فالٹ لائنز جو فلڈ پرون جگہیں ہیں یا جہاں پہ آپ کی فائر پرون جگہیں ہیں, وہاں پہ تو گورنمنٹ کو انفیکٹ انشور کرنا چاہیے کسی قسم کی ڈیوائس جو ہے, چلیں اسمارٹ بھی نہ ہو, ڈم فون ہو اس کے اندر, لیکن بلٹ ان ایک فیچر ہو کہ جی آپ کو ایک میسج آئے گا, اس کے بعد آپ نے یہ پروٹوکال کرنا. اصل میں سر پلاننگ ساری کی ہوتی ہے, اور ظاہر ہے ہم تو بالکل لاجک کو اپلائی کرتے ہوئے ایک جنرلائز قسم کی بات کر رہے ہیں. یہ جو لوگ ان کا شعبہ ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو, لیکن حکومت کا فوکس جو ہے میرے خیال میں ڈائیورٹ ہونا چاہیے اس چیز پہ. یقیناً, اور اب لوگوں کو زیادہ اس میں انٹرسٹ لینے کی ضرورت ہے, لوگوں کو یہ تعلیم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جیسے ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ واقعات آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے زیادہ ہونے شروع ہو گئے ہیں, اور انہوں نے بدتدریج بڑھتے چلے جانا ہے. گلوبل وارمنگ جو ہے مطلب اگین ایک دن آئے گا کہ ہمیں اس کا فائدہ بھی ہو جائے گا کہ ہمارا جو گروتھ ریٹ کم نہیں ہو رہا پاپولیشن کا, ایک دن آئے گا کہ ہم ہیومن ریسورس پرووائڈ کر رہے ہوں گے ہر ویسٹرن ملک کو, بلکہ شاید جاپان کو بھی ہم ہی کر رہے ہوں. تو لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا تب تک تو ہم ہیں, بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں گلوبل وارمنگ میں, اور سب سے زیادہ ولنریبل بھی, چاہے امریکہ کی فیکٹری یا چائنا میں فیکٹری کیوں نہ لگی ہو, اس کی بھی جو کاربن پروڈیوس ہو رہا ہے اس کی ولنریبلٹی سب سے زیادہ ہمارے پہ ہے. بالکل. سو ہم نے سب سے زیادہ بھگتنا ہے اس کو. تو اب سرکار سے لے کے انڈیویجول تک سب اپنے اپنے لیے اس کی زیادہ سے زیادہ تعلیم, کیسے اس کو میٹیگیٹ کرنا ہے, کیسے اس میں اپنا رول ادا کرنا ہے, یہ سب کچھ آج سے سوچنا شروع کر دیں. بالکل سر, آپ کو جو تمام ان چیز اس کے اثرات ہیں ان سے اپنے آپ کو آگاہ کریں اور یہ چیزیں ٹھیک کریں. اسی طرح ہم ایک اور خبر پہ آ جاتے ہیں کہ وہ یہ ناظرین کو ویڈیو بھی نظر آ رہی ہوگی, یہ انفیکٹ آپ کی سر خود کیا کہنا چاہیے ہوم فوٹیج ہے سر, کہ رستے میں آپ واپس آ رہے تھے تو آپ نے جلے ہوئے جو کھیت ہوتے ہیں وہ دیکھے, جو یہ اپنی کٹائی کے بعد جو لوگ جلاتے ہیں. اب دیکھیں یہ ایک چیز جو ہے اس کا ہمیں خیال آتا ہے ونٹرز میں جب اسموک سیزن جو ہے بہت بڑھ چکا ہوتا ہے, یہ ایک ڈائریکٹ کنٹریبیوٹر ہے آپ کی پولوشن کا, اور اس کے اوپر اب جو طریقہ کار ہے جو گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے اس کے اندر بھی ریسنٹ اپڈیٹ بھی آئی ہے. اور لیکن سر لوگ جو ہے وہ رک کیوں نہیں رہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب لوگ جو ان کا محکمہ ہے جس نے اس چیز کو روکنا ہے وہ روک نہیں پاتی, ان لوگوں کو کچھ کر نہیں پاتی اس کے اوپر. تو یہ بھی آپ اس کے اوپر دیکھیں, جیسے ڈنڈے کے زور پہ تو بہت ساری چیزیں کروا لی جاتی ہیں اس ملک کے اندر, یہ اتنی ضروری چیزیں نہیں کروا پا رہے. سر یہ جج صاحب نے ابھی لاہور ہائی کورٹ میں کہا ہے نا کہ جی وزارت جو یہ زراعت ہیں وہ کچھ اس کے بارے میں کر کیوں نہیں رہے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. رپورٹ طلب ہوئی ہے, شاید رپورٹ انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر جمع کرائیں. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جج صاحب ابھی پچھلے, آپ کو یاد ہوگا مہینہ 2 مہینے پہلے بڑا سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ جی ہم نے کوئی بڑے اچھے اقدام کیے ہیں, دیکھیں ہوا صاف ہو گئی ہے. وہ ہوا صاف نہیں ہوئی, وہ گرمی آ گئی ہے نا. جب گرمی آتی ہے تو وہ سورج جب پڑتا ہے تو وہ اس سے جو گرم ہوا ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے, آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہوا کلیئر ہو گئی ہے. ہم نے تو کوئی بھی اقدام نہیں لیے. مجھے ایک بتائیں چیز جو کورٹ نے کہی ہو اور جو ہم نے کر دی ہو, وہ روف ٹاپ پہ پلانٹس لگانے سے لے کے یا سولر لگانے سے لے کے کمرشل بلڈنگز میں, وہ زراعت جلانے سے لے کے وہ کوئی کیٹلیٹک کنورٹرز لگانے سے لے کے موٹر سائیکلوں کو, مجھے بتائیں کیا ہے. وہ تو صرف سیزن بدلا اور سب نے وکٹری لیپ لینا شروع کر دیا کہ دیکھو ہم نے کتنے اچھے کام کیے. سب کچھ ویسے چل رہا ہے, اور یہ اب آپ دیکھیں گے کہ جس دن ٹیمپریچر ڈراپ ہوگا آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. بالکل سر, یہ تو اب زندگی کا ایک انفارچونیٹلی حصہ بن چکا ہے. اور مجھے تو دیکھیں بزرگان جو ہیں ان کو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے, آپ کو مجھے بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے. بچوں کا کیا قصور ہے؟ یہ تو چلے اس کے اندر آپ کا میرا تو کاربن فٹ پرنٹ بہت بڑا ہوگا,
ان بزرگان کا ہم سے بھی بڑا ہوگا. بچے کا کیا کاربن فٹ پرنٹ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن سب سے ورس اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ جو ہماری اگلی نسل ہے ان کو برداشت کرنے پڑیں گے. تو کیا اس کانٹیکسٹ میں کسی نے اس بارے میں سوچا ہے کہ جی ان کو ہم نے تحفظ دینا ہے؟ مطلب ہم ان بچوں کو کہتے ہیں نا کہ جی ہمارا فیوچر ہے, ہمارا یوتھ ہے, ہمارا یہ بالکل ہے. اگر وہ یوتھ جو ہے اس نے باہر آپ کو جا کے ریپرزینٹ کرنا ہے اور وہ ساری میٹنگ میں کھنگی جائے گا بیچارہ, تو اس یوتھ کا کیا فائدہ ہے ہمیں؟ تو اس کے اوپر توجہ کیا ہے سر؟ اس کے اوپر تو آپ اب وہ کیا بنا رہے ہیں یہ لاہور میں اور دیگر شہروں میں کچھ آکسیجن سیفٹی زونز کہہ رہے ہیں ان کو, یا پتہ نہیں کیا درخت لگائیں گے, ایک اس قسم کی چیز ہے. باقی کچھ اسموگ فورس کریٹ کر لی گئی ہے. اس کے علاوہ مینار پاکستان کے پاس کوئی بہت بڑا ایئر پیوریفائر شاید لگایا گیا تھا پچھلے سال. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ دکھاوے کی چیزیں ہیں, ان سے یہ مسئلہ تو نہیں حل ہونا. اگین میں یہ مانتا ہوں کہ یہ مسئلہ کوئی پاکستان کا نہیں ہے, یہ تو کابل سے کلکتہ تک کا مسئلہ ہے جیسے رافع عالم صاحب کہتے ہیں. تو یہ ایک اجتماعی ایفرٹ ہونی چاہیے. اب اجتماعی ایفرٹ کیا کرنی ہے آپ نے؟ دیکھیں جن کو جو سب سے دو ورسٹ افیکٹڈ ہیں شہر دلی اور لاہور تو آپس میں بات ہی نہیں کر رہے. اب یہ دیکھیں اس سال تو یہ اور برا ہوگا. بالکل. اور پھر وہ بچوں کا آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہم جی ڈی پی کا حصہ اپنی ہیلتھ پہ لگاتے ہیں, یہ جو خدا نخواستہ اس آنے والی نسل نے جس قسم کی ان کو پلمنری ڈیزیزز ہونی ہیں, ہمارے جو ہسپتال ہیں وہ اکوپڈ ہیں کہ یہ ان کا علاج کر سکیں گے؟ سو یہ بہت ہی ڈائر سچویشن ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آکسیجن پاکٹس بنانی ہے, دوسری طرف اب وہ بھی خبر آئی ہے کہ جو 5000 انہوں نے درخت لگائے تھے اس کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے. تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں. یہ جو پاکٹس جہاں پہ بنا رہے ہیں وہاں آلریڈی درخت ہی ہوتے تھے, پہلے اس کو پورے کو کمرشل کر دیا اور اب اس کے ایک چھوٹے سے حصے پاکٹ پر بنا دیں گے آکسیجن پاکٹ. تو تھوڑی سی آپ ذرا اپنی جو اربن ڈیولپمنٹ ہے نا, مطلب ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح, آپ ہر دفعہ بزنس ڈسٹرکٹ ایسے کھڑا کرتے ہیں جیسے اس ملک میں بزنس کی راہ میں رکاوٹ یہ تھی کہ وہاں پہ ڈسٹرکٹ نہیں تھا. اور بھائی بزنس اگر ہو رہا ہو تو ڈسٹرکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, ڈسٹرکٹ بنا لو, وہ پھر بھی پلازے خالی پڑے رہیں گے. بزنس کون سا سر ڈسٹرکٹ میں ہوتا ہے؟ بزنس فونوں پہ ہوتا ہے, ای میلوں پہ ہوتا ہے, وہ تو کہیں سے بندہ بیٹھ کے کرتا ہے. بہرحال سر یہ مسئلے بڑے سنجیدہ ہیں, ان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور حکومت کو ہم چاہیں گے کہ سردیاں آنے سے پہلے اس کے اوپر ہم کو کلیئر پلان بتائیں گے جی اس دفعہ ہم ایسے کریں. بات یہاں پہ جانا ہے ہم نے بریک کے اوپر. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. سر آگے چلتے ہیں. سر آپ کو پتہ ہے ہم آپ اور میں کتنا اس چیز کو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک لوکل باڈیز اور بلدیات اور یونین کاؤنسلز وغیرہ جو ہیں ان کا کو اپنا سسٹم کریٹ ہو تاکہ لوگوں کے مسئلے جو ہیں وہ اس لیول پہ بھی حل ہونا شروع ہو جائیں. تو سر ہیپی ٹو رپورٹ کہ یونین کاؤنسلز کو اس کی سطح پر سر پنچایت بنے گی. سر یہ ایک پنجاب اسمبلی میں بل جو ہے فی الحال پیش کیا گیا ہے. تو سر 28 ایسے معاملات ہیں جو کہ پنچایت لیول پہ ڈیل کیے جائیں گے. یہ ظاہر ہے مائنر اوفینسز ہوں گے جو کہ جن کی تعداد ظاہر ہے والیوم زیادہ ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جو آپ کی علاقے جو ہیں جو ذرا اتنے اربنائزڈ نہیں ہیں, آپ کے ذرا رورل علاقے ہیں, ان کے اندر تو مار پیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, قبضے کا مسئلہ ہوتا ہے, دیگر اور چیزیں ہیں. تو 28 ایسی چیزوں کے اوپر ان کو اختیار ہے کہ وہ بیٹھ کے اس کے اوپر مہینے کے اندر فیصلے دیا کریں گے, اور اپ ٹو 3 ایئرس کی قید جو ہے دینے کا ان کو اختیار دیا جائے گا. تو یہ ایک چیز ہے کہ پنچایت سسٹم جو ہے وہ بنے. تو یہ اچھا اس لحاظ سے ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مسئلے مسائل بجائے کورٹ کچہری میں جائیں وہ اپنے ایک بہت ہی نیش لیول کے اوپر اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. اور اب یہ ہے کہ وہ پنچایت کے اوپر کون لوگ ہوئیں گے, اس کو ریپرزینٹ کون کریں گے, حکومت نے اس کا کیا میکنزم بنایا ہے. یہ نہ ہو کوئی ایسا شخص ہو جو مطلب پولیٹیکلی انفلوئنسڈ ہو شخص, مطلب اس کے اندر تو نیوٹرلی چاہیے آپ کو باڈی جو کہ سب کو ایک سمجھ کے لے کے آگے چلے. تو اس کے اندر اپنے ایشوز بھی ہیں, لیکن اس قسم کی سوچ اگر کوئی پنجاب اسمبلی میں رکھتا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے, اس چیز سے میں خوش ہوں. ہاں جی, اس بات پہ تو اچھی چیز ہے کہ کوئی سوچ رہا ہے کریٹو طریقہ مسائل کے حل کا. تو کیونکہ ہم بہت بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں, بٹ اس میں ظاہر ہے پرابلمز بھی ہیں. ایک تو میں بنیادی طور پہ شروع یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ جب اکثر نجی محفلوں میں یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو سپیس ہی کوئی نہیں, اسٹیبلشمنٹ ہی سب کچھ چلا رہی ہے, ہم تو بس جیسے وہ کہتے ہیں کر دیتے ہیں, یہ تاثر بہت غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں وہاں پر تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے سٹینڈ بھی لے لیتے ہیں. اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے وہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہیں, مطلب پنجاب میں نہیں ہو رہے. تو مطلب اسٹیبلشمنٹ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے لوکل گورنمنٹ کے فعال ہونے سے؟
کوئی بھی نہیں, ان کو تو آج تک کبھی اس چیز میں کوئی پرابلم نہیں ہوا. تو یہ تو ہماری جو پنجاب کی حکومت ہے یہ اسی کا مسئلہ ہے نا کہ اس کو یہ نہیں چاہیے, تو جس کی وجہ سے انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ اگر یہ پنچایت سسٹم لے کے آنے لگے ہیں تو اس کے دو مسئلے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اگر تو الیکشنز کے بعد, لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے بعد پنچایت بنے گی تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنچایت کی جو بھی کمیٹی بنے گی اس کو بنانے والے جو ہیں وہ الیکٹڈ لیڈرز ہوں گے. ابھی اگر پنچایت بنائی جائے گی تو وہ تو پھر وہی بات ہے کہ وہ تو بیوروکریسی آپ کی چلا رہی ہے یو سیز, تو وہ پھر کانسٹیٹیوٹ کریں گے. پھر آپ کے پاس پتہ نہیں آواز اٹھانے کا کوئی رستہ, کوئی طریقہ ہے یا نہیں ہے. نمبر ایک چیز. نمبر دو چیز یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ ایس آئی ایف سی والی بات ہے کہ جی ہماری بیوروکریسی تو نہیں ریڈ ٹیپزم ختم کر سکتی, تو ایسا کرتے ہیں کہ ان کو بائی پاس کر دیتے ہیں پورے انویسٹمنٹ پلان سے. اب یہاں پہ یہ ایک اعتراف ہے کہ ہمارا جو لیگل سسٹم ہے وہ نہیں ہو سکتا ٹھیک, وہ جلدی انصاف دے ہی نہیں سکتا. سو ایسا کرتے ہیں کہ ان کو بائی پاس کر دیتے ہیں. اچھا بائی پاس تو خیر کیا ہی ہوگا یہ کہ سب سے پہلے لوگ اس پہ جائیں گے 30 دن کے اندر, ابھی تو اپروو ہوگا اگر اس طرح کی کوئی چیز بنتی ہے, اور پھر وہی بات ہے یہ بہت ممکن ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز بن جائے تو اس کے بعد کورٹ میں چیلنج ہو جائے کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں, تو پھر وہ فال نہ ہو. لیکن میں کہتا ہوں فال ہو بھی جائے, لوگ ادھر چلے بھی جائیں, 30 دن کے اندر ڈسپیوٹ ریزولوشن کروا بھی لیں, اس کے بعد پھر اپیل عدالت میں چلی جائے گی. سو اگین یقیناً ان کی نیت اچھی ہوگی یہ سوچتے ہوئے, لیکن اب ہم یہ دیکھیں ایک ایسی ڈیفیٹ ہے, ہم اب سب یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی چیز کر کے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ جو ایگزسٹنگ سیٹ اپ ہے آپ کا وہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. سر بالکل سر, یہ ایگزسٹنگ سیٹ اپ کیونکہ نہ ٹھیک ہونے کی وجہ یہ کہ اتنے سال سے اس کو ایک لمبو میں پلیس کر دیا کہ جیسے چل رہا ہے ویسے چلے. یہ آپ کے تمام ادارے جن کے اندر مسئلے مسائل ہیں, ایجوکیشن, ہیلتھ, کورٹس وغیرہ, سب کے اندر یہی ہے کہ لمبو میں پھنسے ہوئے ہیں ہم. اس کے اندر جو نیا شخص آتا ہے اس کو لگتا ہے کہ جو میرا ویژن ہے اور جو میرا طریقہ کار ہے اس کو ٹھیک کرنے کا وہ کر لینا چاہیے. اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو جو پچھلے نے ایک سسٹم بنایا ہوتا ہے جس پہ لوگ ابھی یوز ٹو ہوئے ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں اس کے اندر ایسے کر کے کر لو ذرا اس چیز کو. اچھا پھر وہ نئے سرے سے سب کچھ شروع ہوتا ہے, نہ پچھلا والا کمپلیٹ ہوا ہوتا ہے نہ نیا والا کمپلیٹ ہو سکتا ہے. اس میں سر سارے کے اندر اگر آپ دیکھیں جائیں تو اصل میں ایک بات ہے جو وہ یہی جو ہم نے ایک دم پہلے بھی بات کی تھی کہ کنسسٹنسی آف گورنمنٹ جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. کہ کوئی ایک ایسی حکومت آئے جن کو اگر 2 ٹرمز مل جائیں, کنزیکٹیو 2 ٹرمز ملیں, وہ آپ ان کی پولیٹکس سے ڈسگری کر سکتے ہیں, بٹ اوور آل میرا اپنا یقین ہے کہ آپ اینڈ آف دا ڈے آپ کی جو پالیسیز وہ بنا رہے ہیں وہ اسی کو کیری فارورڈ کریں گے. 10 سال بہت ٹائم ہوتا ہے, 8 سال 10 سال, جس کے اندر آپ معاملات جو ہیں ان کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں. یہاں پہ وہ چیز آج تک نہیں ہوئی. یہاں پہ تو چھوڑیں حکومت کو کنزیکٹیو ٹرم دینا تو چھوڑیں, یہاں پہ تو کسی پرائم منسٹر نے آج تک اپنی ٹرم نہیں پوری کی. تو ایک تو سر یہ اس کے اندر میرے خیال میں بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن دیٹ بینگ سیڈ ایسے بھی نہیں ہے کہ یہ مسئلے جو ہیں شارٹ ٹرم میں بھی حل نہیں ہو سکتے. شارٹ ٹرم میں آپ اچھی چیزیں کر کے جا سکتے ہیں, جیسے یہ ایک لگتا ہے کہ اچھی چیز ہے جس کے اندر اپنے ایشوز ہیں. اور سر یا تو ایسے ہوگا نا یہ کوئی ایسی کریٹیو چیز بنائی گئی ہے جو کہ آج تک ہوئی نہیں. پنچایت سسٹم تو بڑی دیر سے ہے, پنچایت سسٹم اور ملکوں میں بھی ہے, انڈیا میں ہے, بالکل وہاں چلتا ہے. تو اس کو آپ کر لیں, ضرور ٹرائی کر لیں, بالکل ٹھیک ہے اگین. لیکن آپ کتنا ڈائلیوٹ کر رہے ہیں اپنی پاور کو ٹاپ سے نیچے تک, یہی ہے نا سر لوکل باڈیز کا اصل کانسیپٹ کہ جی اپنی پاور کو تھوڑا آپ ڈائلیوٹ کریں. جو ایم پی اے ہیں وہ نیچے اس چیز کو دیں لوکل باڈیز کے اندر تاکہ وہ چیزیں کر سکیں جو ڈے ٹو ڈے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر تو یہ ہے نا کہ آپ نے گراسپ کر کے رکھنی ہے پاور کہ میں ڈائلیوٹ نہیں کروں گا, نیچے ڈیلیگیٹ نہیں کروں گا اس کو. سو بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ یار میں نہ کھیڑنا ہے نہ کسی کو کھیڑن دے آنا. تو یہ چیز کرتے 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 بددریج ہم اس نیچ پہ پہنچ گئے ہیں کہ وہاں پہ لوگ جو ہے واقعی میں اگر کسی کا سر بہت بڑا مسئلہ ہو, مطلب سبجیکٹیو ہے نا, کسی کی ٹوٹل جو اس کی نیٹ ورتھ ہے اس کا ایک گھر ہے اور اس کے ایک کھیت ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے جو کام کرنا ہے وہ پروڈیوسر, اس کے اوپر آ کے کوئی بندہ جو اس سے طاقتور ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے. وہ بندہ تو گیا, نہ وہ قبضہ چھڑوا سکتا ہے نہ وہ کسی کورٹ کے اندر جا کے اس کا اتنا سٹانس ہے کہ وہ آئے یہاں پہ اور کورٹ کے اندر لڑے ایک کیس. یہ کیسے ہوگا سارا کچھ؟ یہ چیزیں ریئلٹی ہے. اب یہ کرنے کی کوشش یہ اس چیز کا کر رہے ہیں, لیکن اب مجھے نہیں پتا کتنا سر اس کے اندر میں اتنا آپٹمسٹک نہیں ہوں. ایگزیکٹلی. سو بنیادی بات وہی ہے کہ جہاں پر ایم این اے ایم پی ایس کو لگتا ہے کہ اگر فنڈ نیچے چلا جائے گا تو ہم سیاست کس چیز کی کریں گے. مطلب آپ کے سامنے ہی ہے کہ ایک دفعہ رپورٹ نکلوا کے دیکھ لیا کریں ہر سال
کہ جتنے ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز تھے انہوں نے کتنے بل پیش کیے, وہ اپروو کتنے ہوئے یا اچھے کتنے تھے برے کتنے تھے, یہ اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سو لیجسلیشن جو ہے نا وہ تو کوئی وہ زیادہ لوگ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتے اس کام کے لیے. زیادہ تر لوگ تو آتے ہی فنڈز لینے ہیں بیسیکلی, اور میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی کرپشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. مطلب لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جی ہمیں فنڈ ملے گا, ہم اپنے علاقے میں لگائیں گے, علاقے کے مکین ہم سے خوش ہوں گے, وہ ہمیں دوبارہ الیکٹ کریں گے. پرابلم یہ ہے کہ ایم این اے اور ایم پی اے کا یہ کام نہیں ہے. یہ ایم این اے اور ایم پی اے کا کام لیجسلیشن ہے. لیجسلیشن ایک بہت افضل کام ہے گلیاں پکی کرانے سے. مطلب اگین یہ دیکھیں کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے نا, ڈاکٹر کے ایک نسخے سے کسی ایک بندے کی جان بچ سکتی ہے. جو لیجسلیٹر ہوتا ہے اس کی قانون سازی سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جان بچ سکتی ہے, ان کے روزگار میں اضافہ ہو سکتا ہے, ان کو نئی طرح سے جینے کی ایک راہ مل سکتی ہے. سو جو لیجسلیٹر ہے وہ ڈاکٹر سے ہزاروں لاکھوں گنا ایک زیادہ بڑی شخصیت ہوتا ہے, اختیار رکھتا ہے. لیکن وہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. ہمیں یہ ہے کہ جی ہم کسی طرح اگر گلی پکی کرا دیں گے نا تو یہ ہمارا کام ووٹ بینک بن جائے گا. یہ والا جو کام ہے نا یہ بالکل نیچے لیول پر جا کر یہ بلدیات کا کام ہے, یہ ایم این اے ایم پی اے کا کام نہیں ہے. اور سر جی بالکل سر, سوری اور ایکسیسیبلٹی کی بات ہے اصل میں. آپ دیکھیں ایک ایم پی اے جو ہے وہ تو شاید اپنے رشتہ داروں کے ہاتھ نہیں آتا جب وہ ایم پی اے بن جاتا ہے, تو کون سا اپنے جو ان کا ایک ڈسٹرکٹ کا ایک اہلکار ہے جس نے شاید ان کو, وہ کیسے ان سے قابو آئے گا؟ یہ ہو ہی نہیں, ناممکن سی بات ہے. اور ہم سمجھتے ہیں اس بات کو. اگر آپ نے بھائی آپ کہیں گے کہ میں لاہور اسمبلی پنجاب اسمبلی میں بیٹھ کے لیجسلیشن کروں یا میں جا کے جو وہاں پہ آپ کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کروں, تو بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی, مان لی ہم. تو پھر کسی کو امپاور کریں نا تاکہ وہ مسئلے حل کرے. سر جو سڑک اور کچی سڑک اور پکی سڑک والی اور ٹیوب ویل چھوڑ دیں, اگر کسی بھی آپ نے علاقے کے اپنے بندے کا مسئلہ حل کروایا نا تو یہ بات سپریڈ زیادہ کرتی ہے, یہاں مسئلے حل ہوتے ہیں. بالکل. اب سب سے بڑی چیز جو ادھر لیسن لرن کرنے والا ہے نا وہ عدالتوں کے لیے ہے. وہ سر یہاں آپ کو روکوں گا سر, یہ عدالتوں والا آپ کا جو پوائنٹ ہے یہاں پہ ہم نے بریک پہ جانا ہے, اسی پوائنٹ کو کنٹینیو کرتے ہیں بریک کے بعد. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جا. سر ہم ڈسکس کر رہے تھے یہ جو پنچایت بنانے کا ایک اقدام لیا جا رہا ہے, پنجاب اسمبلی بل پیش ہوا, آپ کا ایک پوائنٹ ہے جی. اس میں سب سے زیادہ سیکھنے والی چیز ہے عدالتوں کے لیے. اس میں ہمارے معزز ججز حضرات بھی شامل ہیں, ہمارے وکلا بھی شامل ہیں. دیکھیے ابھی یہ جو بل ہے یہ اپروو ہو نہ ہو, اپروو ہونے کے بعد بھی اس کا اطلاق ہو نہ ہو, اس کے سارے مسائل نقص اپنی جگہ. بنیادی بات یہ ہے کہ ایس آئی ایف سی آ گیا نا, مطلب بہت سال ہم نے دیکھا کہ بیوروکریسی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے راہ میں رکھنے ڈالتی رہی. ایونچولی کیا ہوا, اس کو بائپس کر دیا گیا. اب بیوروکریسی ڈائریکٹلی فارن انویسٹمنٹ کو ڈیل ہی نہیں کر پاتی. اسی طرح آپ کے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں, یہ جنہوں نے ووٹ لینا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ پکی کرا دیتے ہیں گلی, اس سے بھی ووٹ بنتا ہے, لیکن جب کسی کا مسئلہ سالو کرواتے ہیں تو شاید زیادہ ووٹ بینک بنتا ہے. اچھا, اب ہمارے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں ان کے پاس روز شکایتیں نہیں جاتی ہوں گی کہ جی ہمارے تو عدالت میں ہمیں انصاف ہی نہیں ملتا, جی سال بہت لگ جاتے ہیں, ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے. اچھا, اگر حکومت کسی طرح عدالتوں کو بائی پاس کرنا شروع کر دیتی ہے لوگوں کو انصاف دلوانے کے لیے, تو اس کے بعد ججز وکلا ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے ضروری ہے, لیگل فرٹرنٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا کام بہتر طریقے سے کریں تاکہ حکومت کو اس طرح کے آئیڈیاز آنا بند ہوں, لوگوں کی شکایتیں ختم ہوں, اور وہ جو ہے جس طرح پوری دنیا میں ایک آپ کا جو عدلیہ کا نظام چلتا ہے وہ یہاں بھی چلے. ورنہ اگین یہ نہیں تو کچھ اور کوئی ایک کریٹو سا طریقہ آئے گا اور لوگ اس کو بائی پاس کر دیں گے. بالکل سر, یہ چیزیں جو ہیں اگین وہی والی بات ہے جو ہم ہر چیز میں بات کرتے ہیں کہ دیکھیں بیٹھ کے بات کر کے مسئلے کا حل کرنے کی نیت ہونا تو بیٹھنے کی دیر ہوتی ہے, اس کے بعد حل تو نکل آنا ہے کسی نہ کسی چیز کا. یہاں پہ سے صرف یہ ہے کہ نیت کی بھی کمی ہے, اور دوسرا وہ بیٹھنے والی چیز جو ہے اس کے اوپر تو ہمارے پاس پیشنس ہی نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی تو عام چیزیں جو ہیں یہ سالویبل ہیں, از واٹ آئی ایم سیئنگ. سر اسی طرح اگر آگے چلیں تو سر ایک اور چیز جو پنجاب اسمبلی میں سر سے بڑی کریٹو چیزیں ہو رہی ہیں سر, تو یہ سر محکمہ داخلہ پنجاب جو ہے انہوں نے پنجاب کنٹرول آف غنڈہ ایکٹ
2025 جو ہے سر اس کو مسودہ اس کا تیار کر لیا ہے سر. اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سر چیزیں کر رہے ہیں. تو بیسکلی ہے کیا سر, وہ کہہ رہے ہیں غنڈہ گردی جو ہے وہ ہم برداشت نہیں کریں گے, اور کسی کو بھی غنڈہ قرار دینے کا اختیار جو ہے وہ حکومت رکھتی ہے. اور ظاہر ہے جب آپ ایک غنڈے بن جائیں گے حکومت کی نظروں میں, تو آپ کے اوپر نظریں جو ہیں پھر وہ تیز ہو جائیں گی. تو سر اب کیا روک تھام کس چیز کی چاہ رہے ہیں سر؟ انتظامیہ جو ہے سر وہ ان کو سیاستداروں کو ایک رپورٹ باقاعدہ جو ہے وہ بنا کے دی جائے گی, یہ ہم نے ایئر مارک کیے ہیں لوگ. تو اس کے اندر سر آپ کی سر منشیات فروش ہیں, جوئے والے ہیں, بتہ خوری جو ہے, سائبر کرائم سر اس کے اندر ہے, اسلحے کی نمائش ٹک ٹاک وغیرہ کے اوپر, اس کے اوپر خاص نوٹ انہوں نے ایڈ کیے کہ اسلحے کی نمائش نہیں کریں گے. تو سر یہ کر کیا سکتے ہیں؟ اب اس کے اندر سوال ہوگا, لوگ پوچھ رہے ہیں کہ فرق کیا پڑا ہے اس سے. فرق یہ پڑا کہ اس ایکٹ کے تحت آپ یہ جو لوگ ہیں جو اس چیز میں ملوث ہیں ان کے آپ ان کو جیل کر سکتے ہیں, ان کو اپ ٹو 7 ایئرس تک جیل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے اگر اسلحے کے لائسنس ان کے پاس موجود ہیں اور اگر اس کی بلا وجہ نمائش کی جا رہی ہے تو اسلحے کے لائسنس بند ہو جائیں گے ان کے. اس کے علاوہ آپ ان کے پاسپورٹس جو ہیں آپ وہ بند کر سکتے ہیں. نو فلائی لسٹ کا اختیار بھی ملے گا ان کو اس کے اندر, کہ یہ کوئی غنڈہ گردی کرتا ہے یہاں پہ اور غنڈہ گردی کر کے باہر چلے جاتے ہیں تو ان کو بھی آپ روک سکتے ہیں. تو اس کے اندر سر سب سے میرے خیال میں پرائم کینڈیڈیٹ اس وقت تو رجب بھٹ ہے, کیونکہ وہ اس تمام چیزوں پہ اترتے ہیں. سر ابھی ریسنٹلی انہوں نے سر کسی کو سڑک پہ روک کے کسی کے اوپر تشدد کیا ہے, تو یہ شاید بنایا بھی ان کے لیے انہوں نے, تو ان کی زندگی میں ایز اف کم مسئلے تھے پہلے, تو اس کے اندر یہ چیز ایڈ کر لیں کہ غنڈہ گردی جو ہے اب پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں برداشت کرے. سر بس اس میں ڈر یہی ہے کہ کہیں لوگ غنڈہ گردی کی کمپلینز اپنی بیگمات کے بارے میں نہ کروانا شروع کر دیں. باقی ظاہر ہے بڑی اچھی بات ہے, پہلے ہونا چاہیے تھا, اتنی دیر لگی مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں. دیکھیے جو غنڈہ گردی یا بیسیکلی بدماشی یا بیسیکلی وائلنس, یہ اس سب کا اختیار جو ہے وہ صرف اور صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتا ہے. سو اگر آپ کے محلے میں گلی میں کہیں پہ یہ کوئی کچھ کر رہا ہے تو یہ تو باقاعدہ ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ والی بات ہے. اور وہ آپ کیونکہ جس کے پاس بھی تھوڑا سا اس طرح کا اختیار آ جائے وہ تو پھر آپ دیکھیں نا کہ وہ تو پھر محلے کے مسئلے اپنی طرف سے سلجھانے شروع کر دیتا ہے. اب وہ مطلب ٹھیک طرح سلجھا رہا ہے غلط طرح سلجھا رہا ہے تو وہ بیسیکلی اس نے اپنی ایک ریاست قائم کر لی ہے. تو یہ تو پہلے دن سے سرکار کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے تھا. سرکار ہماری جو ہے نا وہ اس کو ہر چیز آؤٹ سورس کرنے کی عادت ہے. مطلب یہاں پہ جو غنڈہ گردی کا کلچر پنپا وہ اس میں سب سے کلیدی کردار ہی ریاست کا تھا. ریاست نے کہا کہ اچھا یار چلو ٹھیک ہے, وہاں پہ ایک نا خود ہی سے ایک بدماش بن گیا ہے, اس نے اپنے نظام کے تحت ایک اس سوسائٹی کو چلانا شروع کر دیا ہے, چلو اب ہماری وہاں پہ ضرورت ہی نہیں رہی. واہ. تو یہ کر کے ہم نے اپنے علاقے مطلب وہ گلی محلوں سے لے کے تو پھر آپ اس کو کالج یونیورسٹی اس کو آپ براڈ کرتے جائیں, ہم نے لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں. بالکل سر, یہ چیز بڑے سالوں سے کی گئی. یہ مطلب آپ اس کو دیکھ لیں نا, 2 لیولز پہ دیکھ لیں آپ اس کو, بالکل ایک اسمال ڈسٹرکٹ صوبائی لیول پہ دیکھ لیں, آپ اس کو ملکی لیول پہ بھی دیکھ لیں, تو یہ آپ کو ہر جگہ اس قسم کی ایک اپروچ نظر آتی ہے کہ جی دیکھیں چلیں انہوں نے اب کر تو لیا ہے نا, اب ہم کیا کریں, اب وہ بھی تو ہمارے شہری ہیں, ہم ان کو جا کے ماریں. ہم اگر تو کوئی غیر قانونی چیز کر رہے ہیں تو ہاں مارنا ہم نہیں کہہ رہے, بٹ اریسٹ کریں ان کو, جو عدالتی پروسیس ہے, جو قوانین کہتے ہیں, جو آئین کہتا ہے اس کے اوپر کریں کچھ. یہ کیا بات ہوئی جی کہ اب ان کا اپنا سسٹم سیٹ ہے تو ہم نے نہیں کرنا. دوسرا اس کے اندر میں بہت زیادہ قصور ٹھہراؤں گا ٹک ٹاک کو بھی, کیونکہ ٹک ٹاک کا انفلوئنس ہوتا ہے ویسٹرن چیزوں سے, فلمیں ہو جائیں, باقی چیزیں ہو جائیں, یا بالی ووڈ فلموں سے بھی, جس کے اندر غنڈہ گردی کو گلیمرائز کیا جاتا ہے. بالکل نہیں کرنا چاہیے بٹ کیا جاتا ہے. آپ سر ایسا کیوں ہے کہ ایک زمانے میں 60s 70s میں ایون 80s تک میں ولن کی ہوتی تھی بڑی کلیئر ایک ڈسٹنکشن ہوتی تھی کہ ولن وہ ہے جو غنڈہ گردی کرتا ہے, وہ ولن ہے, وہ ولن ہی فلم شروع ہونے سے. یہاں پہ اینٹی ہیرو ٹائپ رولز جو ہے جب سے آنا شروع ہوئے کہ جی غنڈہ جو ہے اصل میں دل کا تو بہت اچھا ہے, اس کے ساتھ بچپن میں یہ ہوا اس لیے وہ غنڈہ گردی کرتا ہے, گلیمرائز کیا جاتا ہے اس چیز کو, اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں لوگ, ظاہر انفلوئنس ہوئیں گے. اس کے علاوہ یہاں آپ کے ٹک ٹاک پہ جیسے میں نے رجب بھٹ کا ذکر کیا, اس کے علاوہ اور بہت ہیں جو کھلی اسلحے کی نمائش کرتے ہیں. اس کے اوپر دیکھو جی میرے پاس کتنا زبردست امریکی ویپن یا جرمن پسٹل ہے, یہ ہے وہ ہے, دیکھو میرا شیر بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ. تو لوگ اسپائر کیوں نہیں کریں گے اس چیز کے لیے؟ دیکھو شخص کا لائف سٹائل کتنا اچھا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, میں بھی یہ کروں گا تو مجھے یہ چیز مل جائے گی. تو اس چیز کو دیکھا تھا کہ یہ کلچر جو ہے یہ بڑا امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. انہوں نے ایم ہی نہیں لکھا اس کے اندر کہ جی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی اس قسم کی چیز کرے گا تو اس کو بھی پکڑیں گے. تو وہ بات میرے خیال میں تو ضروری تھی کہ ایٹ سم پوائنٹ اس چیز کی بھی روک تھام ہونی چاہیے. ون آفس نہیں ہو سکتے کہ جی آپ کی ٹک ٹاک دیکھ لی ہم نے تو آپ کو ہم نے اریسٹ کر لیا. آپ ایک بلینکٹ پالیسی بنائیں کہ آپ نہیں کر سکتے. یہ ہم بنیادی طور پہ اینٹی سٹیٹ ہیں,
اور جب بھی کوئی شخص دیکھتا ہے کہ ٹویٹر کے اوپر یا ٹک ٹاک کے اوپر کیسی حرکت کر رہا ہے جو کہ قانونی طور پر منع ہے، تو لوگوں کو لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ جی یہ تو بہت، یہ کیونکہ اینٹی سٹیٹ حرکت کر رہا ہے اس لیے یہ آج سے ہمارا ہیرو ہے. اگین یہ پونڈر کرنے کے لیے ہے حکومت اور ریاست کو کہ کیوں ہیں لوگ اینٹی سٹیٹ. لوگوں کو پرو سٹیٹ ہونا چاہیے. آپ ایسے اقدامات کریں کہ لوگ اینٹی سٹیٹ نہ رہیں. وہ جب دیکھیں کہ کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہے تو ان کو گھن آئے. ابھی پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ ان کو انصاف نہیں ملتا، کیونکہ ان کو مواقع نہیں ملتے، کیونکہ ان کو انجوائے کرنے کے لیے ان کے پاس یہاں پر چیزیں نہیں ہیں، وہ اینٹی سٹیٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ ویلنز کو ہیرو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ریاست کا کام ہے کہ لوگوں کو اچھا ایک ماحول پرووائڈ کرے، سیفٹی سیکیورٹی دے، ان کے انصاف فراہم کرے تاکہ لوگ اینٹی سٹیٹ ہونا چھوڑ دیں. سر بالکل. اور دیکھیں میرے خیال میں جس دور میں ابھی ہم ہیں ایک بڑا سنہرا موقع ہے ہمارے پاس، کیونکہ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ آپ کے خلاف کسی نے بدماشی کی جو کہ ہندوستان تھا، جو کہ ایک ایٹمی پاور، بڑا ملک، بگ اکانومی، ساری مسل فلیکسنگ انہوں نے سارے اتنے سال کی ہے، لیکن آپ نے اپنا دفاع کیا اور کیسا وہ زبردست دفاع کیا. ہم سلوٹ کرتے ہیں پاک فضائیہ، پاک فوج، سب کو. تو اب ایک سر ایشو یہ ہے لیکن سارا اس کے اندر کہ آپ نے ایک ایگزامپل دی ہے کہ یار آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کاؤنٹر بدماشی، وہ انہوں نے کی، ہم جواب دینے کو تیار ہیں. یہ ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ جی اب سٹیٹ جیسے آپ کہہ رہے ہیں اگینسٹ اینٹی سٹیٹ سے اس کی جو مرال جتنا بڑا ہوا سب کا اور وہ ہے، اس چیز کو یوٹیلائز کرنا چاہیے کہ جی آپ سٹیٹ کے ساتھ ہیں، سٹیٹ کی آپ کی یہ طاقت ہے. ایک تو خود بھی آپ کو ہونا چاہیے کہ یار سٹیٹ ہماری اتنی طاقتور ہے خیر سے. دوسرا آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ جی ہم محفوظ ہیں. تو اور تیسری اس سے یہ چیز ہونی چاہیے کہ جی آپ کسی اور کام پہ لگیں، یہ بدماشی یہ ہے یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے کرنا. بالکل. لیکن اس کے لیے سٹیٹ بھی بس اتنا انشور کرے کہ لوگوں کو انصاف ملے، جو ان کے آپس کے ڈسپیوٹ ہیں وہ ریزالو ہوں اور ٹائملی ریزالو. بالکل سر. یہ ساری چیزیں سر آج بڑا سر ہم نے گیان ایپیسوڈ کیا ہے، لیکن اچھا ہے سر، ضرور ہونی چاہیے. خبروں کے ذریعے ہم یہ کرتے ہیں. بعض وقت ختم ہو جاتا ہے. اگلے ہفتے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.